अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अमरीका में इस वक्त ईस्ट कोस्ट पे रात के 11 बजने वाले हैं और इसी हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 9 होने वाले हैं। अब से कोई तकरीबन पौना घंटा पहले, 45 मिनट पहले या घंटा पहले अंग्रेज़ी के बड़े अखबार दी डॉन ने एक स्टोरी पोस्ट की, जिसका उन्वान ये है कि लीगल ट्वीक टू अलाउ प्राइम मिनिस्टर टू रिटेन आर्मी ऑफिसर्स विद द स्ट्राइक ऑफ अ पेन और समथिंग लाइक दैट। मतलब उसका ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक कानूनी मसवदा तैयार कर लिया है, एक ड्राफ्ट बिल्कुल फाइनलाइज कर लिया है, जो ड्राफ्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर को ये ताकत हासिल हो जाएगी जब ये कानून बन जाएगा कैबिनेट से, उसके बाद पार्लियामेंट से ये अप्रूव होगा। जहन में रखिए कि अब 16 नवंबर है और 29 नवंबर 29 नवंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं और हुकूमत ने उनके रिप्लेसमेंट और नए आर्मी चीफ की तैनाती और अपॉइंटमेंट करनी है। और इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने ये उम्मीद लगा रखी है, बल्कि पूरी दुनिया ने, ज़राए इब्लाग ने उम्मीद लगा रखी है कि जब नए आर्मी चीफ आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो उलझी हुई सियासत है वो एक बेहतरी की तरफ जाना शुरू करेगी, क्योंकि वो आके तब्दीलियाँ करेंगे और पाकिस्तान की अफवाज को इस अजीब व गरीब किस्म का जो सियासी तलातुम है और हैजान है इसमें से निकालेंगे। अब ऐन इस वक्त पे जबकि सब लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं, उससे ठीक 12-13 दिन पहले, बल्कि अगर आप 16 नवंबर है तो 26 है, तो आप ये कह लें कि 13 दिन पहले ये खबर आ रही है कि हुकूमत ने एक मसौदा कानून का तैयार कर लिया है जो कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव चेंजेस के सामने है। और एक दिन पहले इसहाक डार साहब को, जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन मिनिस्टर। अखबार जिसकी स्टोरी मैं कोशिश करता हूं कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं, लें ये मैं स्टोरी आपको दिखाता हूं। स्टोरी का, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसका उन्वान है लीगल ट्वीक टू अलाउ प्राइम मिनिस्टर टू रिटेन आर्मी ऑफिसर्स विद स्ट्रोक ऑफ पेन। इसके ऊपर जो मेन इसके पॉइंट्स हैं, among other changes, proposed amendment to Pakistan Army Act 1952 would allow Prime Minister to extend officers' careers through a notification. फिर ये भी है कि इसहाक डार असद महमूद नेम टू कैबिनेट बॉडी दैट विल ओके समरी फॉर प्रपोज्ड अमेंडमेंट। फिर इसके नीचे पहला पैराग्राफ वाकई ही बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जैसा मैंने खुद कहा इन द बिगनिंग ऑफ माय व्लॉग। एट अ टाइम व्हेन द कंट्रीज मिलिट्री is preparing for a change of command, the government seems to be considering amending the Pakistan Army Act PEA 1952 in a way that would empower the appointing authority, that is the Prime Minister, to retain any candidate through a simple notification rather than having to go through a complex constitutional process. It has emerged. The summary regarding a slew of changes is all set to land before the Cabinet Committee for Disposal of Legislative Cases, CCLC, following approval by the Ministry of Defence last month, after which the proposed legislation is expected to be laid before the Parliament. अब बाकी स्टोरी बहुत लंबी है। ये स्टोरी जो है ये मैं इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्टोरी मैं रख देता हूँ, वहाँ से आप इस स्टोरी को डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये भी आपको बताऊं कि इस स्टोरी के आने से 6-7 घंटे पहले द डॉन न्यूज़ ने, जो डॉन ग्रुप का उर्दू का करंट अफेयर्स, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का टेलीविजन चैनल है, वहाँ पर आदिल शाहजेब साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की एक रिपोर्टर से बात करते हुए, जिसके हवाले से सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए गए, गालबन 3, यानी 1/3, 2/3 एंड 3/3। और उन ट्वीट्स के अंदर जो है, और वो ट्वीट्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, पता नहीं मैं ट्वीट्स आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा, बट लेट मी एक्चुअली गो बैक। तो इन ट्वीट्स, ये जो जब ट्वीट्स यहाँ पे किए गए तो उसमें भी ये क्लेम किया गया कि ऐसा हो गया। और ये स्टोरी जो अभी डॉन में आई है, डॉन अखबार में आई है, बेसिकली आप समझें कि टेलीविजन से ये स्टोरी जनरेट हुई है, जो डॉन न्यूज़ से अब यहाँ पे आ गई। अब इसके मेन चीदा चीदा पॉइंट्स क्या हैं? इसके मेन चीदा चीदा पॉइंट्स ये हैं कि किसी भी आर्मी ऑफिसर की सर्विसेज को प्राइम मिनिस्टर एक नोटिफिकेशन के जरिए रिटेन कर सकते होंगे। इसमें आर्मी चीफ भी हैं, वो आर्मी चीफ की सर्विसेज को भी रिटेन कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो आर्मी चीफ की सर्विसेज को रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने तो अपनी फेयरवेल मीटिंग शुरू कर दी हैं, पेशावर में, मंगला में, सियालकोट में, गालबन खारिया में, डिफरेंट जगहों पे वो जा चुके हैं। तो उनको रिटेन करने का यहाँ पे हुकूमत का प्लान है, या ये है कि जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने रिटायर होना है 22 नवंबर को, और जिनके बारे में पहले ये बहुत ज़्यादा कयास आ रही है कि शरीफ जरदारी हुकूमत या ख़ास करके PMLN और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक फ्यूचर आर्मी चीफ के तौर पे देखते हैं,
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں. تو عاصم منیر صاحب کو حکومت کیا ان کو ریٹین کرنا چاہیے گی، یہ کلیئر نہیں ہے. 3 دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے میجر ریٹائرڈ عادل راڈا صاحب نے، جن کی بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے، آرمی کے سورسز سے وہ انفارمیشن دیتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ شریف خاندان نے جنرل باجوہ سے یہ ریکویسٹ کی، رشتہ دار کی، کہ جنرل صاحب سے کہ آپ پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں چند دن پہلے. اور مقصد ان کا غالباً یہ تھا کہ کیونکہ پہلے ریٹائرمنٹ لیں گے تو جنرل عاصم منیر جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے 26-27 کو، ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا جا سکے گا. لیکن اکارڈنگ ٹو میجر عادل راجا، جنرل باجوہ نے یہ ریکویسٹ جو ہے وہ ریفیوز کر دی. اور ریفیوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ جاتے جاتے، جبکہ وہ جا رہے ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں ایک دفعہ جا رہا ہوں، وہ اب کوئی مزید کنٹروورسی کھڑا نہیں کرنا چاہتے، یہ کہنا ہے جنرل میجر عادل راجا صاحب کا. تو یہ خبر تو پہلے آ چکی ہے. تو اب اس سٹیج پہ گورنمنٹ جو نوٹیفیکیشن نکالے گی، جو قانون کی بات اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس کے تحت کیا جنرل باجوہ کو ریٹین کرنے کی بات ہے یا جنرل عاصم منیر کی سروسز کو 26 یا 27 نومبر سے آگے ریٹین کرنا حکومت چاہ رہی ہے، یہ اسٹیج پہ کلیئر نہیں ہے. اب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج 16 نومبر ہو گئی ہے، 13 دن ہے 29 نومبر کے درمیان. اگر حکومت نے اس کو قانون واقعی بنانا ہے تو اس کو فوری طور پہ اپروول ملنا چاہیے فرام دی کیبنٹ کمیٹی فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز. پھر اس کو کیبنٹ کے سامنے آنا چاہیے، وہاں سے اس کو پھر پارلیمنٹ کے سامنے جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے سامنے جب آئے تو وہاں سے اس کو سمپل میجورٹی سے اپروو ہونا چاہیے. اور یہ سارا کا سارا کچھ سمجھیں اگلے 10-11 دن میں ہو جانا چاہیے. تاہم جب یہ سارے پروسیس کی خبر آ رہی ہے، اس وقت ساتھ ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کووڈ ہو گیا ہے 3rd ٹائم، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا ہے. اور یہ کوارنٹائن تو آپ کو پتہ ہے یوزلی 5-6 دن کا ہوتا ہے. اس حوالے سے لوگوں کو بڑی حیرانگی بھی ہے، تشویش بھی ہے. اور پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن کامران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا، بڑی ہمدردی کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ اللہ شہباز شریف صاحب کو فوری طور پہ جو ہے 3ری دفعہ ان کو کووڈ ہو گیا اور ان کو اللہ مکمل تندرستی دے، جلد از جلد ان کو صحت دے. لیکن کچھ اس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس کو دیکھ کے شک ہوتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ شاید مسئلہ کووڈ کا نہیں ہے، مسئلہ کوئی تھوڑا سا سیاسی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو اس حوالے سے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج کل کوارنٹائن لوگ کر نہیں رہے کووڈ میں، تو کیوں اتنا وہ کوارنٹائن کر رہے ہیں اور اگر وہ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں. بٹ ان اینی کیس کووڈ ان کا کووڈ ہے یا پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے وہ ڈسپیئر ہو گئے، وہ ڈسپیئر ہو گئے اس وقت کم از کم 5-6 دن کے لیے شہباز شریف صاحب ڈسپیئر ہو گئے، ریزنگ سیورل کوسچنز اباؤٹ واٹ از ریئلی ہیپننگ. اچھا، اس کے ساتھ ہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی میں یہ جو کیبنٹ کمیٹی ہے فار دی ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز CCLC، اس کے اندر فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو اس کا ممبر بنا دیا گیا ہے منڈے کو تھرو نوٹیفیکیشن، اور ساتھ ہی اسد صاحب جو ہیں جو کمیونیکیشن منسٹر ہیں ان کو بھی بنا دیا گیا ہے. اسد صاحب کی ایڈیشن کی کچھ سگنیفیکنس ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کے سمدھی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. اور کئی دفعہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب ان پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب پہ کم اعتماد کرتے ہیں. اور تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اسٹیج پہ، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اب اس کو ایک میں کامنٹ کر کے اس چیز سے آگے نکل جاتا ہوں، اور وہ کامنٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان نے گزشتہ 1 ماہ سے یہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ نومبر کے آخر تک فیصلے ہو جائیں گے. جب فیصلے ہو جائیں گے تو پاکستان کا سیاسی ماحول بہتر ہونے لگ جائے گا، ایک نئے آرمی چیف جو ہیں آئیں گے. جب نئے آرمی چیف آئیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے انتظامی ڈھانچے کے اندر ISI کے حوالے سے، بہت سے افسران کے حوالے سے فیصلے کریں گے. جب وہ فیصلے کریں گے تو ٹینشنز کم ہونے لگ جائیں گی، پھر شاید الیکشن کی ایک تاریخ کا فیصلہ ہو سکے گا اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہتری کے سفر کی طرف جا سکے گا. یہ بزنس مین نے بھی امیدیں لگا رکھی ہیں، ملٹری کے اندر بھی یہ امیدیں ہیں، ذرائع ابلاغ کے اندر بھی امیدیں ہیں، پاکستانی ڈائسپورا کے جو کی لوگ ہیں انہوں نے بھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ہر بندے نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، انویسٹرز نے لگائی ہوئی ہیں، کارپوریٹ ورلڈ نے لگائی ہوئی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز نے لگائی ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ہی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر چیزوں نے اس طرح سے ٹھیک ہو جانا ہے جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، تو شریف خاندان کا کیا ہوگا؟ بیکاز شریف ڈینسٹی جو ہے اس کے اس سٹیج پہ انٹرسٹ اس قسم کے ہیں اور سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ اگر چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہونے لگ جائیں جیسا کہ لوگوں نے ایک اپنے ذہن میں ایک گمان بنا لیا ہے، تو پھر شریف خاندان کا کیا ہوگا، ان کے انٹرسٹ کا کیا ہوگا جو انہوں نے اتنی جدوجہد کی ہے گزشتہ 3 برسوں میں، 3.25 برس میں، جو صورتحال کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، جس کے نتیجے ایک رجیم چینج ہوا، عمران خان کو نکالا گیا، پوری تحریک چلی، پھر نیب کے کیسز ختم ہوئے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ختم ہوئیں، اوورسیز ووٹ کا حق ختم ہوا،
نیب کا پورا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں انہوں نے اس لیے کی تاکہ شریف خاندان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پاکستان کی پالیٹکس میں آ سکے. نواز شریف صاحب خود آ سکیں, یہ اپنی صاحبزادی کو اسٹیئر کر سکیں, ان کو پالیٹکس میں آگے لائیں, لیڈرشپ میں آگے لائیں. تو اگر جو لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اگر چیزیں اس طرح سے ہو جائیں, تو ظاہر ہے کہ شریف خاندان کا کیا ہوگا. ابھی 2-3 دن پہلے ہی پاکستانی ڈائسپورا کی ایک بڑی اہم شخصیت جو پاکستان میں بہت بڑے انویسٹر بھی ہیں, ان کی میرے سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے بھی ان کو یہ آپٹیمسٹک سیناریو پیش کیا. میں نے ان کو کہا کہ لگتا ہے کہ چیزیں 10-15 دن میں بڑی ٹھیک ہو جائیں گی, ٹینشنز کم ہو جائیں گی شاید, کوئی وغیرہ 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 جو سب کہتے ہیں. میں نے بھی زیادہ لمبی بات کرنے کے بجائے یہی ان کو کہا. تو اس پہ ایک توقف کے بعد انہوں نے ہنس کے یہ کہا کہ ہاں, دل تو سب کا یہی چاہتا ہے, بلیو تو ہم سب یہی کرنا چاہتے ہیں, خواہش تو ہم سب کی یہی ہے, لیکن کوئی سائن سمٹم جو ہیں اس کے نظر نہیں آ رہے. تو وہ سائن سمٹم نظر آ رہے تھے یا نہیں آ رہے, یہ جو خبر آئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے ٹیڑھے ہیں اور ٹھیک نہیں ہیں اور چیزیں پیچیدہ ہیں, اور شریف خاندان ڈیفینیٹلی طور پہ کچھ اور سوچ رہا ہے جو کہ لوگوں کی اس وقت پبلک اوپینین نہیں ہے. اب یہ سچویشن جو کہ آ چکی ہے, نہ صرف ٹیلی ویژن میں ڈسکس ہو چکی ہے, سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے, بلکہ اب چونکہ پاکستان میں بہت صبح ہے اس وقت, اور صبح ذرا پاکستان میں پالیٹکس کم ڈسکس ہوتی ہے. پاکستانی پالیٹکس کی جو ایک انٹینس ڈسکشن ہے وہ دن کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو 12 بجے کے بعد اس کے اوپر بڑی بحث ہوگی, چونکہ ڈان انگریزی کا ایک بڑا اخبار ہے, اس میں اس حوالے سے تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں. تو اب دیکھیں اس پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے, جب اس کی ایک سچویشن کلیئر ہوگی تب ہم اس کے اوپر زیادہ بہتر ڈسکشن کر سکیں گے. اب میں آتا ہوں اس سیکنڈ ڈیولپمنٹ کی طرف, جو کوئی 24 گھنٹے پہلے تحریک انصاف نے اور عمران خان کی ٹیم نے فارمر پرائم منسٹر کی جب بینڈیج چینج ہو رہی تھی ٹانگ کے اوپر ان کی رائٹ لیگ میں, جہاں اپر لیگ میں بھی ان کے 2 گولیوں کے زخم ہیں اور لوور لیگ میں بھی ان کے 2 گولیوں کے زخم ہیں. اور یاد رہے کہ لوور لیگ کا ان کا ایکس رے بھی ڈاکٹر فیصل سلطان نے دکھایا تھا چند دن پہلے, جہاں کلیئرلی دیکھ سکتے تھے کہ ان کی جو میجر بون ہوتی ہے لوور لیگ کے لوور پارٹ آف دا لیگ میں 2 بونز ہوتی ہیں, ایک ٹبیا اور ایک فیبولا. فیبولا ایک الاسٹک بون ہوتی ہے جو بیلنس, میں سمپل ٹرمز میں ایکسپلین کروں اس سے پہلے کہ کوئی آرتھوپیڈک سرجن ناراض ہو جائے, تو فیبولا جو ہے وہ ایک پتلی لچکدار بون ہوتی ہے, اور ٹبیا جو ہے وہ مین سپورٹنگ بون ہوتی ہے. تو جو گولی ان کو لگی لوور پارٹ آف دا لیگ میں, اس نے ان کی ٹبیا جو ہے اس کو فریکچر کیا نسبتاً. ٹبیا ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ وہاں پہ آپ کو کلیئرلی فریکچر نظر آتی ہے اس ایکس رے کے اندر. اور اسی طرح سے جو ان کو اپر ان کی لیگ ہے, جس کو ران بھی لوگ اردو میں کہتے ہیں, وہاں پہ بھی 2 سوراخ ہیں. اب میرے جیسا جو شخص ہے اسے تو کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں. جس طرح سے وہ خوف, دہشت اور پینک کا ماحول تھا, جس طرح سے ٹھا 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 کر کے گولیاں لگیں, جو پورا سین تھا, نوید بشیر ولد محمد بشیر, پھر اس کو کس طرح سے اس پہ پاؤنڈ سے پاؤنڈ کیا ابتسام نے, جس کی وجہ سے گولیاں 2-3 فٹ اوپر نہیں لگیں بلکہ نیچے لگیں. اور چونکہ میری تو ان لوگوں سے بھی بات ہوئی جو اس کنٹینر کے اوپر موجود تھے, اور انہوں نے وہ پورا سین مجھے ڈسکرائب کیا. اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی ایک جو اسپیچ کی اس میں بھی انہوں نے سین ڈسکرائب کیا, لیکن اس سے پہلے بھی لوگ مجھے سین جو ہے انڈیپینڈنٹلی ایک سے زیادہ شخص مجھے سین کو ڈسکرائب کر چکا تھا کہ کس طرح کا وہ سین تھا. اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس کو ڈسکرائب کیا کہ پہلے فرنٹ سے فائر ہوا, جب فرنٹ سے فائر ہوا تو ابتسام اگر اس کو نیچے نہ دھکا دے دیتا تو وہ گولیاں اوپر لگتی ہیں, وہ گولیاں چھاتی کے اوپر یا سر کے اوپر لگتی ہیں عمران خان اور 3-4 اور لوگوں کو جو فرنٹ پہ کھڑے تھے. لیکن گولیاں ان لوگوں کو لگیں نیچے کے حصے میں, بیکاز جو کنٹینر یا جو بنا ہوا تھا پورا یہ سسٹم کنٹینر ٹرک کے اوپر, اس کے نیچے ایک لوہے کی میٹل کی جالی تھی. جب گولیاں نیچے لگیں تو اس جالی کے اندر سے سوراخ کرتی ہوئی یا وہاں پہ جو سپیس تھی اس کے ذریعے یہ گولیاں اندر داخل ہوئیں اور کسی حد تک یہ ڈائیورٹ ہوئیں. بہرحال کچھ گولیوں کے ٹکڑے بھی تھے, اس وجہ سے تمام لوگوں کو جو گولیوں کے یا ان کے پارٹس لگے وہ لوور لیگز میں لگے, اوپر نہ لگے. ورنہ اگر ابتسام انٹرفیئر نہ کرتا اور یہ جو نوید بشیر ہے اسی طرح سے اپنے گلاک کا فائر کر سکتا جیسا کہ وہ کرنا چاہتا تھا, تو ظاہر ہے کہ گولیاں عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اوپر لگتی اور پھر اللہ ہی جانتا کیا ہوتا. لیکن بہت خطرہ اس کا تھا کہ جانی نقصان ہوتا اور کسی کی ڈیتھ یہاں پہ ہو سکتی تھی. یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے اللہ نے ہی عمران خان صاحب کو بچایا. اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے خود اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا, اور پھر اس کے بعد مجھے اور لوگوں نے بھی بتایا کہ چونکہ پہلی فائر ہونے کے بعد جو گلاک آٹومیٹک پسٹل سے کیا گیا, یہ لوگ ڈک کر رہے تھے, نیچے ہوئے تھے, تو سائڈ سے ایک بلڈنگ سے جو دوسرا آٹومیٹک ویپن کا فائر آیا وہ ان کے سروں سے اوپر نکل گیا, اور وہ دوسرا جو فائر کرنے والا شوٹر تھا اس کو نہ تو کوئی اریسٹ کر سکا نہ وہ ڈسکور ہوا. بہرحال ایک دوسرا فائر بھی تھا. یہ پورا واقعہ ظاہر ہے ہمارے سامنے تھا, ہم نے اس کی
درجنوں دفعہ فوٹیج دیکھی، اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے تھے. جس طرح سے اس کنٹینر سے عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تو ان کے چہرے کے اوپر جو ہے پین کے، تکلیف کے اثرات جو تھے، کس طرح سے وہ وہاں سے سہارا لے کر نکلے، وہ خون آلود ان کے کپڑے تھے، وہ ساری سچویشن ہم دیکھ چکے تھے. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی ذی شعور شخص کو کچھ شک نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں، وہ کیا پوری سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو بحث. لیکن ان زخموں کو جو میں دکھا نہیں رہا، ان زخموں کو میں نے جب دیکھا، اور میں نے ان کو کئی دفعہ دیکھا، اور آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے دیکھا، اور اس کو کئی لوگوں نے اس پہ معنی خیز ٹویٹس بھی کیے، تو اس کی ایک ٹوٹل ہی ڈفرینٹ فیلنگ جو ہے میرے ذہن میں قائم ہوئی. میرے ذہن میں میں بہت گھنٹوں اس کے اوپر سوچتا رہا، ان زخموں کے حوالے سے بھی سوچتا رہا کہ جن لوگوں نے یہ سارا مرڈر پلان پلاٹ کیا، کنسپائر کیا، بنایا، وہ سب پاکستان کے اندر آزاد پھر رہے ہیں، اپنی اپنی طاقت پر پوزیشنز کے اوپر قائم ہیں. انہوں نے عوام کو، ذرائع ابلاغ کو، انتظامی ڈھانچے کو ایک بنا بنایا پلازیبل ڈینائبلٹی کا مفروضہ بھی بیچا ہوا ہے کہ نوید بشیر ولد محمد بشیر جو ہے وہ ایک لون ڈیسپیراڈو تھا، ایک انڈیویجول فنڈو تھا، تاکہ بات اس پہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ فنڈو تھا، اس کا دماغ خراب تھا، اس کے ذہن میں آیا تو مطلب کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو سکے. بہرحال اگر پولیس انویسٹیگیشن کرنا چاہتی، جو نہیں کرنا چاہتی، تو اب تک وہ اس سے بہت سی معلومات لے سکتی کہ کم از کم اور کون لوگ تھے جو اس کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے تھیں، یہ تمام چیزیں، یہ سوال میرے ذہن میں تھے. میں اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ موجودہ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمیں کیا شو کرتا ہے جب اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اسی کو ایلیمینیٹ کرنے کا، یعنی ارشد شریف کی ایلیمینیشن تو ہو ہی چکی تھی اس سے پہلے، لیکن خود پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کی ایلیمینیشن کا بھی فیصلہ، کچھ لوگ اتنے طاقتور ہیں، یہ اتنی امپیونٹی سے آپریٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہمیں پتا تھا، میری طرح آپ سب کو بھی پتا تھا. لیکن جب یہ زخموں کی ویڈیو سامنے آئی اور ٹویٹر پہ لوگوں نے اسے نشر کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی پی ایم ایل این کے بہت سے جو جیالے ہیں یا جو ورکرز ہیں، جو ڈائی ہارڈ ہیں، انہوں نے کچھ اور ویڈیوز بھی وہاں ریلیز کی جہاں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کیسے میک اپ کے ذریعے آرٹیفیشل زخم جو ہیں وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. اب اس میں سے بہت سے لوگ تو میں نے چیک کیا پی ایم ایل این کے ان نون قسم کے ورکرز ہیں، لیکن یہی اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں جب عمران خان کو گولی لگی، وہ پی ڈی ایم کے مین جو نون مشہور سیاستدان ہیں انہوں نے بھی کی، ممبر پارلیمنٹس نے بھی کی، پاکستان میڈیا کے اندر ویل نون شخصیات نے بھی کی، سول سوسائٹی کے ویل نون شخصیات نے بھی کی. وچ میڈ می تھنک ویری ہارڈ کہ جب میں نے سارا دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی ویلیو سسٹم کیا ہے، ان کے دل و دماغ کس قسم کے ہیں، ان کا بلیف سسٹم کیا ہے، یہ کس چیز میں بلیو کرتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا یہ بہت سنگ دل ہیں، کیا یہ بہت بے حس ہیں، یہ کیا ہے. اور جب پی ایم ایل این کے ورکرز کا میں نے دیکھا تو ایک آرگومنٹ بھی میں نے ان کا بہت دیکھا کہ پہلے تم لوگ جو ہے نواز شریف کے جو بیمار ہو گئے پلیٹلیٹ پہ وہ نہیں مانتے تھے. یعنی ایک چیز، دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص جاں بحق ہوتا ہے، 13 کے قریب لوگوں کو گولی لگتی ہے انکلوڈنگ عمران خان، اور نواز شریف صاحب دفتن بیمار ہوتے ہیں. بیماری کے 3-4 دن کے بعد ہی پورا کا پورا پاکستانی سسٹم ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. عدالتیں، انتظامیہ، ہسپتال، ڈاکٹر، بے تحاشا ان کے خرچہ ہوتا ہے. پنجاب گورنمنٹ بڑی ایفرٹ کرتی ہے. اس کے بعد عدالتیں ان کو باہر جانے دیتی ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد نہ ان کے کبھی پلیٹلیٹس کی خبر آتی ہے، نہ وہ کسی ٹیرشری کیئر ہاسپٹل میں علاج کے لیے جاتے ہیں، نہ کبھی ان کی کوئی ٹریٹمنٹ کی ڈیٹیلز آتی ہیں، اور وہ بھلے چنگے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پالیٹکس وہاں سے رن کرنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ارشد شریف ساری دنیا کو بتاتا رہا کہ مجھے خطرہ ہے میری زندگی کو. اس نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا، پریزیڈنٹ پاکستان کو خط لکھا، میری طرح کے اپنے تمام بد نصیب جو کولیگز تھے ان کو دفتن ففتن یہ چیز بتائی. ہم میں سے بھی اکثر لوگ بلیو نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اور جو کچھ پھر ارشد شریف کو جس طرح سے ہلاک کیا گیا کینیا میں وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل انسینسٹیوٹی اور بے حسی ہے پاکستان کے نظام کی. بالکل تمام سائن سمٹم یہ ہیں کہ صرف اور صرف مختلف مفروضوں، الٹرنیٹ تھیریز اور ایکسپلینیشنز کے ذریعے ارشد شریف کے قتل کی تمام انویسٹیگیشن کو پامال کرنے کی، غلط ملت ڈائریکشن میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الٹرنیٹ قسم کی تھیریز وہاں پہ دی جا رہی ہیں. یہی صورتحال جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہے، جن کے بارے میں مسلسل یہ ہے کہ جی یہ شارپ شوٹر تو اکیلا ہی تھا، پاگل تھا، وغیرہ وغیرہ سارا. تو ایک سائڈ یہ ہے، دوسری سائڈ وہ ہے.
اور صرف ایک بات اگر میں کروں تو ساری شاید سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے، کم از کم میرے مائنڈ میں کلیئر ہو جاتی ہے۔ جب ارشد شریف جو ہیں مرحوم شہید ارشد شریف، ان کی خبر آئی اور ان کی میت پاکستان لائی جا رہی تھی، تو مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا سنگ دلانہ بے رحم قسم کا ٹویٹ کیا، جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، جس پہ بہت تنقید ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ بیمار تھیں تو یہ ارشد شریف اور بہت سے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ پہلے تو ارشد شریف کرتے نہیں تھے، ارشد شریف کے چاہنے والوں نے ان کے بہت سے ٹویٹس، ان کے پروگرام نکال کے رکھے، جس میں انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بہت ہی ہمدردی کی باتیں کی تھیں، بڑی ریسپیکٹفلی انہوں نے باتیں کی تھیں، اور جس لب و لہجے میں مریم نواز صاحبہ نے ارشد شریف کی بات کی، اس کا اشر شیر بھی نہیں ملتا تھا شہید ارشد شریف کی بات سے۔ لیکن اگر کن لوگوں نے بات کی بھی تو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ قدرتی طور پہ، نیچرل طور پر بیمار تھیں، لوگ بیمار ہوتے بھی ہیں اور ان کی رحلت بھی ہو جاتی ہے، ان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے۔ بیماری میں اور قدرتی ڈیتھ میں اور قتل میں اور اقتدام قتل میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن غالباً مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ جو ہے وہ بہت سے ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ ان لوگوں میں اور باقی پاکستان کے جو نارمل لوگ ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تھینک یو۔